बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब जनाइज़, ये लफ्ज़ जनाइज़ जो है ये जनाजा की जमा है। और ये जीम की फतहा और कसरा दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि इसमें मारूफ जो है वो ज़्यादा वो कसरा है, जीम की नीचे जेर पड़ी जाती है। तो या तो ये उस मैयत के लिए बोला जाता है जो उस चार पाई पे पड़ा होता है, या उस चार पाई के लिए बोला जाता है जिस पे मैयत होती है। तो दोनों अकवाल मौजूद हैं। तो किताबुल सलात के बाद किताबुल जनाइज, चूंकि ये भी नमाज जनाजा ही सबसे अहम मामला है। एक शख्स के फौत होने के बाद अगरचे इसमें उसके मुताल्लिका मसाइल भी बयान हो रहे हैं, वो बीमार पुरसी करना और दीगर भी जो मौत से करीब करीब जो मामलात पेश आते हैं, लेकिन उस इन सब मामलात में चूंकि सबसे अहम तरीन मामला वो उसके नमाज जनाजा वो अदा करना है, वो पढ़ना है। तो इसी मुनासबत से गोया कि ये नमाज है, तो सलात के मुत्तसिल बाद जो है इसको जिक्र किया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सिरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, जो लज्जतों को तोड़ देने वाली है, लज्जतों को काट देने वाली है, उसका कसरत से जिक्र करो, उसको कसरत से याद करो। और वो क्या है? यानिल मौत, वो मौत है। तो मौत को कसरत से याद करो, उसको याद रखो कि हम मरने वाले हैं। अब उसका एक तरीका क्या होता है कि कब्रिस्तान जाएं, जब उनमें मुर्दों को देखेंगे कि वहां कितनी कब्रें हैं, यहाँ कितने चौधरी हैं, कितने बड़े सरदार हैं, वो तख्तियां लगी हुई हैं, तो इंसान को बात समझ आएगी कि मेरी बारी भी आने वाली है, मैंने भी यहाँ आना है। तो मौत को कसरत से याद रखो। अगली रवायत है, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यतमन्ना यन्ना अहदुकुम अल मौता, तुम में से कोई भी कभी मौत की ख्वाहिश ना करे, लेजुर्रिन नाज़ाला बिही, उस तकलीफ की वजह से जो उसे पहुंची है, जो उस पर उतरी है। बीमार है तो अब तंग आके कहता है इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ने कोई आजमाइश में डाल दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो कहता है इससे बेहतर था कि मैं मर जाऊं, ये जिंदगी तो मौत से बदतर है। तो नहीं, ला यतमन्ना यन्ना अहदुकुमुल मौता लिजुर्रिन नाज़ला बिही, जो तकलीफ उस पे उतरी है, किसी तकलीफ की वजह से मौत की ख्वाहिश ना करे। फ़इन काना लाबुद्दा मुतमन्नियन, अगर लाजमन ख्वाहिश करने ही वाला हो, जरूरी ख्वाहिश करना ही हो, तो फिर इन अल्फाज से करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक मेरी जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो। वतवफ़नी वतवफ़नी, और मुझे फौत कर लेना, मा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, जब मेरा मरना मेरे लिए बेहतर हो। तो आगे हदीस में इसकी वजाहत बयान हो रही है क्यों ख्वाहिश नहीं करनी। क्योंकि दो सूरतें हैं, या तो ये ख्वाहिश करने वाला बुरा आदमी है, उसके आमाल अच्छे नहीं हैं, तो जब जिंदगी होगी तो मुमकिन है किसी वक्त अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे दे और वो अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले और वो जन्नती बन जाए। या अगर वो अच्छा है, नेक अमल कर रहा है, तो फिर जितनी जिंदगी उसको मिलेगी उसके अमाल में तो इजाफा ही होगा। और क्यामत के दिन हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि मैं और अमाल कर लेता। तो वो क्यों मौत की ख्वाहिश करके अपने अमाल के सिलसिले को तोड़ना चाहता है? इसीलिए फरमाया, ला यतमन्ना यन्ना अहदुकुमुल मौता, तुम में से कोई मौत की ख्वाहिश, किसी तकलीफ की वजह से, किसी दुख परेशानी की वजह से वो मौत की ख्वाहिश ना करे।
ٹھیک ہے، ہاں اگر بہت ضروری ہو، خواہش کرنا ہی ہو، تو پھر ان الفاظ سے کہ اللہ تو جانتا ہے، تیرے تو علم میں ہے، اگر میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرا مر جانا بہتر ہے کہ اس سے میرے چلو گناہوں کا سلسلہ تو ختم ہو، تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ ان الفاظ سے جو ہے وہ اگر کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے دعا کرے، ویسے جو ہے وہ موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جو ہے وہ پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے۔ دو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی جو ہے اس پہ پسینہ ہوتا ہے، یہ گویا کہ وہ پانی ہوتا ہے جو اللہ اس کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، تو یہ وہ پسینہ ہے، یا یہ وہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جو اس کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت دیتے ہیں، تو اس تکلیف کا اظہار جو ہے اس پسینے میں ہو رہا ہے۔ جیسے انسان مشقت اور محنت کرتا ہے نا، تو وہ اس کو پسینہ آ جاتا ہے، تو ایسے ہی جب وہ اس میں وہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو اس وجہ سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ تو یہ پسینہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یہ اس پہ تھوڑی سی یہ ازمائش یا سختی کی ہے اس کے ساتھ، تو یہ اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے جو زیادہ مناسب لگتا ہے، یموت بعرق الجبین کا معنی یہ ہے کہ اصل میں بعرق الجبین یہ ایک محاورہ ہے، محنت اور کوشش۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ اب اگر اس کو پسینہ آتا ہی نہ ہو، وہ اے سی میں بیٹھ کے کام کر رہا ہو، تو پھر تو اصل مقصد وہاں پسینہ نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی جو ہے، اس کو مزدوری اس کی دی جائے، چاہے اس کو پسینہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو یہاں یموت بعرق الجبین کا معنی بھی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ، یعنی مطلب اس کی زندگی جو ہے وہ بیچارے محنت اور کوشش میں ہی لگا رہتا ہے، وہ حلال کماتا ہے تاکہ حرام نہ کھائے، حرام سے بچے، اس کے لیے وہ حلال کے حصول کے لیے ایک طرف یہ محنت اور کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، ادھر بھی محنت کرتا ہے، تو اس کی ساری زندگی وہ محنت اور مشقت سے عبارت ہوتی ہے۔ تو وہ اس محنت اور مشقت کے لیے جو ہے وہ یہ بولا ہے بعرق الجبین، تو محنت اور مشقت سے پسینہ آتا ہے، تو اس کا جو لازمہ تھا وہ لفظ استعمال کیا کہ مومن جو ہے وہ پیشانی کے پسینے سے اس کو موت آتی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب یہ موتاکم، مردوں کو جو مر گئے پھر کیسے تلقین کریں گے؟ یہاں مراد ہے قریب المرگ، موتا اسے کہتے ہیں کہ اعتبار ما یکون، یہ بلاغت کے قواعد میں سے ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ کبھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو بعد میں ہونے والا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے، اور کبھی ہوتا ہے اعتبار ماکان، جو پہلے تھا اس کا اعتبار کرتے ہوئے، اور یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یتیموں کو آزماؤ جب کہ وہ نکاح کی جو ہے وہ مدت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں۔ تو جب بالغ ہو گئے تو وہ یتیم تو ہے ہی نہیں، کیونکہ شرعی طور پہ یتیم ہوتا ہے بلوغت سے پہلے پہلے، تو یہ ہے اعتبار ماکان، جو پہلے وہ یتیم تھے ان کی بات ہو رہی ہے، تو لفظ استعمال کیا ہے جو پہلے تھے۔ تو ایسے ہی یہاں جو قریب المرگ ہے، مرنے والا ہے،
تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کیوں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جو ہے وہ کلمہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ قریب المرگ ہے، لگ رہا ہے، تو اس کو تلقین کی جائے. اور تلقین کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس پڑھا جائے تاکہ اس کے ذہن میں آ جائے، وہ پڑھے. بعض اوقات اس پہ اصرار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس اصرار کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت، بعض اوقات وہ مرنے والا ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط جملہ بول دیتا ہے، تو اب خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی سخت غلط جملہ بول دے کہ اس کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. تو اس لیے اصرار نہیں کرنا کہ پڑھ تو، ٹھیک ہے. ہاں اس کے پاس پڑھا جائے، یا اگر اسے کوئی ایک آدھ بار کہہ بھی دیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے آخری وقت ہے، اللہ کو یاد کر لو، کلمہ پڑھ لو، تو اس میں حرج نہیں. لیکن وہ اصرار بار بار جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ قریب المرگ کو ہے، وہ جو مر گیا تو اب اس کا جب جنازہ اٹھایا تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، جب پڑھتے بھی کچھ نہیں، بس وہ کلمہ شہادت کے الفاظ ہی اونچی آواز سے جو چارپائی کو اٹھاتا ہے اونچی آواز سے ساتھ ہی بولتا ہے کلمہ شہادت، یہ کہیں ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلی روایت ہے حضرت باقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقرعوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پر یاسین پڑھو. اس روایت کو ویسے ضعیف کہا گیا ہے کہ جو قریب المرگ شخص ہے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی جان کہتے ہیں آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن روایت یہ صحیح ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اگلی روایت ہے، اس روایت میں جو راوی ہے نا حضرت باقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ مزینہ سے ان کا تعلق تھا، اور بیت رضوان میں جو ہے یہ حاضر ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں انہوں نے بصرہ میں حضرت عمر کے حکم سے ایک نہر کھودی تھی، اس کو وہ حضرت باقل رضی اللہ تعالی کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا ہے. تو 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، اللہ کے نبی حضرت ابو سلمہ پر داخل ہوئے. ابو سلمہ کون تھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی زاد بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. تو احد میں ان کو زخم آیا تھا، اور پھر اسی زخم سے جو ہے وہ بعد میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو اللہ کے نبی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر داخل ہوئے. وقد شک بصرہ، ان کی آنکھیں پھٹ چکی تھی، یعنی فوت ہو چکے تھے. فاغمزہ، تو آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو فوراً بعد اس کی آنکھیں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر جسم ٹھنڈا ہو جائے نا پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی تو وہ ایک انسان وحشت ناک لگتا ہے، دیکھنے والے کو عجیب لگتا ہے، تو آنکھیں فوراً بند کر دینا چاہیے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض اتبعه البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھا کرتی ہے، دیکھتی ہے، اسی لیے وہ آنکھیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، کھلی ہوتی. فزج ناس من اہلہ، یہ سن کے گھر کے لوگ جو ہیں وہ چیخے، یعنی بلند آواز، ایک رونے کی آواز بلند ہوئی. فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، بھئی اپنے لیے تم بد دعا نہ کرو، اپنے لیے نہ مانگو مگر خیر، بد دعا نہ کرو اپنے لیے. فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے
کہ وہ بعض اوقات بے ساختہ جو عادت بنی ہوتی ہے نا، تو وہ الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں. تو چونکہ یہ لوگوں کا معمول تھا جاہلیت میں کہ وہ واہ ویلا کرنا اور وہ سینہ پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، اور باقاعدہ بلند آواز سے نوحہ کرنا، تو وہ کوئی لفظ ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اللہ کرے اس سے بہتر تھا میں مر جاتا، یا اس طرح کا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، پنجابی جی کہتے ہیں ساڈا تے کچھ نہیں رہا، تو فلاں فوت ہو گیا ہے. تو یہ فرمایا اپنے لیے بد دعا نہ کرو. جب تم کہتے ہو کہ میں ہلاک ہو گیا، اللہ اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں، ٹھیک ہے، ہمارا تو کچھ نہیں رہا، تو اللہ ایسے ہی ہلاک کر دے. تو کیونکہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند کر دے، وافسح لہ فی قبرہ، ان کی قبر کو وسیع کر دے، ونور لہ فیہ، اس کو روشن کر دے ان کے لیے، وخلفہ فی عاقبہ، اور ان کے جو پیچھے ہیں ان میں تو خود اس کا نائب ہو جا، ان جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ تو ان کا خیال کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ تو بن جا. یہ ہے وخلفہ فی عاقبہ. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک تو یہ عزیز و اقارب کا ایسے شخص کے قریب اکٹھے ہونا، کیونکہ اللہ کے نبی بھی عزیز تھے، تو آپ آئے ہیں، پہلے سے لوگ موجود تھے، اسی لیے تو وہ رونے کی آواز آئی ہے. تو قریب المرگ شخص کے عزیز و اقارب کا پاس آ جانا، ایک تو تاکہ اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس پر لوگ گواہ ہو جائیں، اور دوسرا جو ہے وہ بعض اوقات بیمار پرسی بھی ہوتی ہے تو اسی حالت میں، اور تیسرا جو ہے وہ ورثاء کے لیے ایک طرح کا حوصلہ اور تسلی بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کتنا قریبی کیوں نہ ہو، انسان فوت ہو گیا تو اس پہ بلند آواز سے رونا یہ درست نہیں ہے. بلند آواز سے، ہاں اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس میں حرج نہیں ہے، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے ہیں، لیکن زبان سے کلمات کہنا اور آوازوں کو بلند کرنا یہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، ہینا توفیا، جب آپ فوت ہوئے، سجیا ببردن حبر، آپ کو حبر داری دار ایک چادر تھی اس سے ڈھانپا گیا تھا، آپ کو رنگ دار تھی، داری دار تھی. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ سفید چادر پہن اوپر اڑا دیتے ہیں، تو اگر کوئی رنگ دار کپڑا ہے وہ اوپر ڈال دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی کو وہ ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ داری دار گویا کہ بیل بوٹوں والی چادر تھی وہ ڈالی گئی. اور دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا حین توفیا، جب آپ فوت ہوئے. اور پھر یہ بھی کہ صحابہ نے آپ کے ساتھ سارے معاملے اسی طرح کیے ہیں جیسے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی وفات کی دلیل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے قبل النبی، اللہ کے نبی کو بوسہ دیا، بعد موتی ہی، آپ کی وفات کے بعد. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کسی سے محبت کے اظہار کے لیے، ٹھیک ہے، اور کوئی عظیم شخص ہے اس کی عظمت کے اظہار کے لیے، تکریم کے لیے اس کو بوسہ دینا موت کے بعد بھی درست ہے، جیسے بیٹا باپ کو بوسہ دیتا ہے مرنے کے بعد. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابوبکر کی محبت ان سے واضح ہے، تو اس محبت کا اظہار ہے کہ وہ بوسہ دیا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو دیکھا. اگر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل غلط ہوتا تو صحابہ اس پر جو ہے وہ روکتے یا اس پر جو ہے وہ نفیر کرتے کہ یہ درست نہیں کیا آپ نے.
کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ مائک بند کر دیں عبد الرحمان شاہد بھائی، مائک بند کر لیں اپنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، نفس المؤمنی، مومن کی روح معلقۃ بدینہ، اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی ہوتی ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس سے ادا کر دیا جائے۔ لٹکائی جاتی ہے، مطلب ہے وہ معلق رہتا ہے، وہ انعامات جن کا وہ مستحق ہوتا ہے وہ اس کو نہیں ملتے، وہ روک لیا جاتا ہے جب تک اس سے قرض ادا نہ کیا جائے۔ تو چونکہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان کی یا تو وہ جس کا حق ہے وہ معاف کرے یا اس کی ادائیگی ہو جائے، تو ورنہ جو ہے یہ معلق رہے گا۔ تو اس میں ایک تو خاص طور پہ تاکید ہوئی کہ قرض کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اس لیے جو اس کے ذمہ قرض ہے اس کو فوراً ادا کرے، تاکہ جو ہے وہ کہیں یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ وبال نہ بن جائے اور اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا اس کے لیے سبب نہ بن جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر انسان کے ذمہ قرض ہے اور یہ وراثت اتنی چھوڑ کے گیا ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے قرض ادا کریں گے، اور اگر نہیں چھوڑ کے گیا تو پھر جو ہے وہ اس کے عزیز و اقارب ادا کر دیتے ہیں، یا کچھ احباب اپنے ذمے لے لیتے ہیں اپنی خوشی سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ بھی نہیں لیتے تو پھر اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر بیت المال سے جو ہے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے، قال فرمایا تھا، فی الذی، اس شخص کے بارے میں، ساقا تھا جو گر گیا تھا، ان راحلتہ، اپنی سواری سے۔ اصل میں یہ لمبی حدیث تھی، یہاں بالاختصار ذکر کیا ہے۔ حج کے لیے ایک شخص آیا ہوا تھا، میدان عرفہ میں احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اس کی سواری جو ہے وہ اس سے گرا، یہ اونٹ پہ بیٹھا تھا، تو اس سے یہ گرا تو اس کی ہڈی گردن کی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرمایا تھا، اغسلوہ بماء وسدر، اس کو غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ۔ بیری کے ساتھ بیری کے پتے ملا کے تو پانی کو ابالا جائے، جوش دیا جائے، یہ بھی طریقہ ہے۔ ان پتوں کو مل دیا جائے، جو ہے وہ اچھی طرح پھینک کے پانی کو اتنا جو ہے وہ لایا جائے کہ پانی میں ایک طرح کی جھاگ پیدا ہو جائے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور جسم پہ جو ہے وہ اس کو ملنا، یہ تیسرا طریقہ ہے بیری کے پتوں کو۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں وہ یہی معروف ہے کہ پانی کو ابالا جاتا ہے یہ پتے ڈال کے، اور یہ بہترین ہے۔ تو اس کو نہلاؤ، غسل دو، بماء وسدر، پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ، یعنی بیری کے پتوں کے ساتھ۔ وَكَفِّنُوهُ ثَوْبَيْنِ، اور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو۔ یہ دو کپڑے کون سے تھے؟ وہی جس میں اس نے احرام باندھا ہوا تھا۔ تو اگر محرم آدمی حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے تو اسی احرام کی چادروں میں ہی اس کو کفن دیا جائے گا، مزید جو ہے وہ لباس ڈھونڈنے کی، چادریں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس لیے فرمایا تھا کہ وہ فَإِنَّهُ، قیامت کا دن یہ اٹھے گا تو تلبیہ پکارتے ہوئے جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھے گا، تو اسی لیے جو ہے اس کو دو کپڑوں میں ہی کفن دو، جو احرام کی دو اس کی چادریں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو غسل دینے کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسئلہ پیش آیا کہ آپ کو غسل دینا ہے، تو اب یہ تھا کہ آپ کا لباس اتارا جائے یا نہ اتارا جائے۔ تو لمبی حدیث ہے کہ اسی پہ دونوں طرف آرا آ رہی تھی، تو ایک اونگ سی طاری ہو گئی لوگوں کو، اور انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ آواز سنی کہ اللہ کے نبی کا لباس نہ اتارا جائے۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے، تو کہنے لگے واللہ ما ندری، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے
نجردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ کے نبی کا بھی لباس اتاریں، کما نجردو موتانا، جیسے ہم اپنے مردوں کا لباس اتارتے ہیں، ام لا، یا نہ اتاریں؟ آپ کے احترام جو ہے کا تقاضا یہ ہے کہ لباس نہ اتارا جائے، بلکہ اسی کے اوپر سے ہی آپ کو نہلایا جائے، غسل دیا جائے۔ تو پھر وہ رہنمائی جو ہوئی، جو انہوں نے آواز سنی، تو وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا لباس نہ اتارا جائے، تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ اس کے اوپر سے ہی جو ہے وہ غسل دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جو ہے وہ جو شخص فوت ہو جاتا اس کا لباس اتار کے اس کو غسل دیا جاتا تھا۔ البتہ وہ طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ وہ شرمگاہ پر ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے، وہ اس طرح ڈال دیا جاتا ہے، باقی جسم سارا اس کا لباس اتار لیا جاتا ہے نہلا کے، اور اسی کپڑے کے جو ہے وہ اوپر رکھتے ہوئے نیچے ہاتھ لے جا کے صابن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، تو جس سے اس کا سطر بھی نہیں کھلتا، سطر بھی برقرار رہتا ہے، اور وہ اس کو غسل بھی دے لیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے میت کو غسل دینے کا۔ یہ روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاریہ صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہونے والی، تو فرماتی ہیں داخلہ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، اس کو غسل دو 3 بار، 5 بار، یا اس سے زیادہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک تو ایک سے زیادہ عورتیں، وہ عورتیں عورت کو غسل دیں گی اور مرد مرد کو غسل دیں گے، اصل یہی ہے۔ لیکن اگر بیوی اپنے خامند کو غسل دے یا خامند اپنی بیوی کو غسل دے تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتو، کی تجھے غسل میں دوں گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء نے غسل دیا ہے، تو خامد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر عورتیں ہیں تو عورت غسل دے، مرد ہے تو مرد غسل دے۔ تو اور اس میں کیا کوئی اجنبی مرد یا عورت غسل دے سکتے ہیں یا اپنے کوئی قریبی ہونا چاہیے؟ تو اس میں کوئی شرعی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی اجنبی ہو جائے، لیکن قریبی ہونا بہتر اس لیے ہے، بعض اوقات انسان جب مر جاتا ہے تو کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے جسم پہ کچھ ایسا، تو وہ بات لوگوں کو پھیلائے کہ یہ تو ایسا تھا، تو تاکہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، کوئی اپنا ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے وہ کسی عیب پر مطلع بھی ہوگا تو اس پر پردہ رکھے گا، تو اس لیے وہ اپنے کا ہونا بہتر ہے اس معنی میں۔ ورنہ کوئی شرعی طور پہ مسئلہ نہیں ہے کہ لازمی وہ محرم رشتہ ہو یا کوئی قریبی ہو، بیٹا باپ ہو، یا کوئی اور غسل نہیں دے سکتا، نہیں کوئی دے سکتا ہے۔ فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ غسل دیتے وقت 3 بار تو نہلانا چاہیے، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو، وہ 5 بار ہو یا 7 بار ہو تو زیادہ کیا جا سکتا ہے، البتہ طاق عدد کا خیال کیا جائے گا۔ فرمایا ان رأیتن ذالک، اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو، اگر تم اس کا خیال کرو، یعنی اس کی ضرورت محسوس کرو کہ زیادہ نہلانے کی ضرورت ہے تو نہلا سکتی ہو۔ جی یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں داخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اللہ کے نبی داخل ہوئے، یعنی ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، ہم آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے رہی تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذالک، تم اس کو غسل دینا 3 بار، 5 بار، یا اس سے زیادہ۔ ان رأیتن ذالک، اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو، اور غسل کس سے دینا ہے؟ بماء و سدر، پانی کے ساتھ اور بیری کے ساتھ۔ اس کا طریقہ بیان ہو گیا۔ ہمارے ہاں معروف کیا طریقہ ہے کہ وہ پانی میں پتے ڈال کے پانی کو ابالا جاتا ہے، تو پھر اس پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔
وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور آخر میں کچھ کافور ملا لینا، ٹھیک ہے. اور بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ آخری بار نہلاتے وقت نہیں بلکہ غسل دینے کے بعد جو ہے کچھ کافور جو ہے وہ ملا لینا، یا کہا شیئا من کافور، کچھ کافور جو ہے، کچھ کافور جو ہے وہ لگا دینا، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے ایک ایسی جو ہے وہ خوشبو سی پیدا ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے جو ہے اس سے دور رہتے ہیں. فلما فرغنا، جب ہم فارغ ہو گئی، ہم نے غسل دے لیا، آذناہ، تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، جی ہم نے غسل دے دیا ہے. فالقا الینا حقبہ، تو آپ نے اپنا ازار بند وہ ہماری طرف پھینکا. فرمایا اشعرنہا ایاہ، یہ اس کے جو نیچے والا کپڑا ہے نا جسم کے ساتھ لگنے والا، شعار اس کو کہتے ہیں، یہ بناؤ. یعنی یہ چادر جو ہے یہ بطور کفن استعمال کرو، اور وہ کپڑا جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، ایک تو اوپر ہوتی ہے نا جس کو کفنی بولتے ہیں چادر، ایک ہوتا ہے جس میں لپیٹا جاتا ہے، تو وہ نیچے جو جسم کے ساتھ لگ رہا ہے یہ بناؤ. یہ تھا برکت کا حصول. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی جو اشیاء ہیں ان سے برکت کا حصول ہم پہلے بھی بات کر چکے بیان کہ یہ جائز ہے. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استعمال شدہ کپڑا بھی کفن میں استعمال ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ نیا کپڑا ہی ہو. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا. اور ایک روایت میں ہے ابدأنا بمیامنہا، آپ نے فرمایا تھا غسل دیتے وقت دائیں جانب سے شروع کرنا. ومواضع الوضوء منہا، اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا. تو شروع میں وضو ہی کروایا جاتا ہے نا استنجا وغیرہ کے بعد، اور پھر دائیں طرف سے پانی بھی ڈالنا ہے سر پہ. تو پہلے وہ جیسے غسل فردی غسل کرتے ہیں وہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے میت کو غسل بھی دیتے ہیں. اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو کفن دیا گیا، فی ثلاثت اسواب بیض، 3 سفید کپڑوں میں. تو پیچھے آیا تھا 2 کی بات، اس میں ہم نے بیان کر دیا تھا چونکہ وہ حالت احرام میں فوت ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے. تو عام جو ہے مردوں کے لیے وہ 3 کپڑے، ہاں اگر وہ نہ میسر ہوں، وہ 2 ہوں، وہ تو 1 بھی ہو تو کفن ہو جائے گا، لیکن عام حالات میں کیا ہے مردوں کے لیے 3 کپڑے. وہ تو غزوہ احد کے جو شہداء ہیں تو ان کو ایسے بھی کیا گیا ہے نا کہ وہ حدیث میں آتا ہے مشہور قصہ کہ چادر جو ہے وہ چھوٹی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس پہ ان کو دفنایا گیا ہے، تو وہ ایک چادر میسر تھی، 2 بھی نہیں، تو وہ تو ایک چادر میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا. سہولیت، یہ سہول کے تھے، علاقہ ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں کا یہ کپڑا تھا. من کرسفن، وہ کاٹن کا. لیس فیہا قمیص ولا امامہ، اور اس میں نہ تو کوئی قمیص تھی نہ کوئی پگڑی تھی. تو قمیص یا امامہ جو ہے وہ اس کفن میں نہیں ہوتا، عام چادریں ہی ہوتی ہیں جو ایک نیچے ازار بند کے طور پہ، ایک اوپر جو ہے وہ جس کو وہ قمیص کی طرح کاٹ لیتے ہیں، سلائی نہیں کرتے، کاٹ لیتے ہیں عام طور پہ، تو اوپر وہ ہوتا ہے. اور پھر تیسرا جو ہے وہ بڑا کپڑا جس میں سارے کو لپیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ 3 کپڑے عام طور پہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں نہیں، تینوں چادر جو ہے جن میں اکٹھا لپیٹا جائے گا اس طرح استعمال کیا جائے گا. بہرحال یہ دونوں طرح جائز ہے. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن ابی، جب عبداللہ بن ابی، وہ مشہور منافق، جب یہ فوت ہوا تو جاء ابنہ الی رسول اللہ، اس کا بیٹا جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ لگا آتینی قمیصک، اللہ کے نبی مجھے اپنا قمیص دے دیں، اکفنہ فیہ، میں اس میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں. فاعطاہ ایاہ، تو آپ نے اسے وہ دے دی. اب یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معلوم تھا، اس کا تو نفاق واضح تھا، کئی
مواقع پہ جو ہے وہ واضح ہوا، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ قمیص کیوں دی ہے؟ تو اس کا محدثین نے جواب دیا ہے حدیث کی شرح میں کہ غزوہ بدر میں جب قیدی ہوئے تھے کفار، تو ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی تھے، ان کا قد لمبا تھا، کسی اور کا لباس جو ہے وہ انہیں پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ اپنا قمیص دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا جو کہ معمول تھا، کسی کا احسان رکھتے نہیں تھے، تو آپ نے اس کا وہ بدلہ گویا کہ یہاں دے دیا کہ یہ قمیص ہے اس کے لیے دے دی۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البسو من ثیابکم البیس، تم سفید کپڑے پہنو، فإنها من خیر ثیابکم، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے، وکفنوا فیہا موتاکم، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگرچہ سفید لباس یا سفید چادر میسر نہ ہونے کی صورت میں کسی رنگدار کپڑے میں بھی کفن بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ سفید کپڑا ہو جس میں کفن دیا جائے۔ اسی طرح پہننے میں بھی پسندیدہ رنگ جو ہے وہ سفید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو فلیحسن کفنہ، اچھا کفن دے۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ صاف ستھرا ہے، عمدہ ہو، تو بہت قیمتی ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ وہ آگے حدیث میں ہے کہ تم بہت مہنگے مہنگے کفن نہ دو، فإنہ یسلب سریہ، جتنا بھی اچھا دے لو گے وہ جلدی چھن جانا ہے بھی۔ اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کپڑے سے اس کو ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ جنتی لباس اس کو مل جائے گا، اور اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو تم دنیا جہاں کے اس کو اچھے سے اچھا کپڑا جو ہے وہ دے دو، فائدہ کوئی نہیں ہے، اس نے جلنا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑا قیمتی اور مہنگا ہو، نہیں، صاف ستھرا ہو، عمدہ ہو اور درمیانے درجے کا ہو۔ اگلی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یجمع بین الرجلین، دو لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، من قتل احد، احد کے شہداء میں، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں۔ احد کے جو شہداء ہیں ان کو ایک ہی کپڑے میں دو کو کفن دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ کون ان میں سے ہے؟ ایہم اکثر، زیادہ، اخذن لینے والا، للقرآن، قرآن کو، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ فیقدمہ فی اللحد، اور لحد میں اس کو پہلے آگے کرتے اس کو۔ تو یہ صاحب قرآن کی عزت توقیر اس کو آگے کیا ہے، تو یہ کرنی چاہیے۔ ولم یغسلوا، اور وہ غسل نہیں دیے گئے، شہداء ہے نا تو ان کو غسل نہیں دیا گیا۔ ولم یصلی علیہم، اور ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا، تو آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ تو شہداء کا تو کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کا جنازہ بھی نہیں۔ ہاں، بعد میں اللہ کے نبی نے قبر پہ آ کے جو ہے وہ پڑھا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ باقی کچھ لوگ وہ ہیں، یہ ہے وہ شہید جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جس کو شہید مارکا کہتے ہیں۔ اگر جنگ میں نہیں، ویسے کچھ لوگوں کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے، جیسے جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے، تو وہ حکمن شہید ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ جنازہ بھی ہوگا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا۔ اگلی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا تغالوا فی الکفن، بہت مہنگے مہنگے کفن نہ دیا کرو، فإنه یسلب سریعا، جلدی ہی وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، چھین لیا جائے گا۔ اس کا مفہوم ہم نے بیان کر دیا کہ بھئی اگر عمل اچھے ہیں تو پھر وہ اس کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ ففرشوا لہ فراشا من الجنہ،
اس کو جنتی جو ہے بستر لا دو، اس کے لیے وہاں سے مہمان نوازی ہو رہی ہوگی، اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے اس کپڑے کی؟ اور اگر برا ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اکرام اہانت کا پہلو نہ ہو کہ بالکل بوسیدہ اور پھٹا پرانا جو ہے وہ بالکل اس طرح کا ناقص کپڑا جو ہے اس کو کفن دے دیا جائے، یہ بھی نہ ہو۔ عزت تکریم کا خیال ہو تو درمیانہ کپڑا ہو، صاف ستھرا ہو، نیا ہو تو اچھا ہے، اور اگر نیا نہ ہو تو استعمال شدہ بھی کفن میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا، لو مت قبلی، عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، لغسلتک، تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اب یہی حدیث ہم نے شروع میں ذکر کی ہے کہ خامد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتے ہیں، یہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ ہاں، بعض علماء کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب فوت ہو گئے ان میں سے ایک کوئی تو نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ اجنبی ہیں، اب یہ ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، لیکن حدیث کے خلاف موقف ہے، حدیث کے مطابق دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ جی بیٹا، بس یہاں تک رکھتے ہیں۔